सरदार के डेरे पर बरगद के फैले हुए दरख्त की छांव ऐसी फैली हुई थी जिसको ना चढ़ता सूरज मात दे सकता था और ना ही सवा नेज़े का। और इस दरख्त की ठंडक नहर के करीब होने की बिना पर सूरज की तपिश को भी ठंडा कर देती थी। दरख्त के आसपास चारपाइयां इस तरह से बिछी थी कि इस पर बैठे लोगों का रुख सरदार की रंगीन सुर्ख चारपाई की तरफ था। गांव के चंद बुजुर्ग भी इस वक्त मौजूद थे। इन बुजुर्गों में तो चंद रोजे की हालत में थे और चंद हुक्के के धुएं को अपने हलक में उंडेल रहे थे। सरदार का रंगीन हुक्का भी काके ने तैयार करके इसके सामने रखा। मौलवी साहब सरदार के सामने वाली चरपाई पर बैठे थे। सरदार अपनी खूंखार नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। कुछ देर खामोशी के बाद सरदार ने मौलवी साहब से मुखातिब होकर कहा, हाँ उस्ताद जी, क्या दर्स दिया है लोगों को मस्जिद में? कौन सा नया मज़हब पढ़ा रहे हो जिसमें कारोबारी नाहक है और गुनाह है? बाबा, पहला मौलवी देख रहा हूँ जो इस तरह की खराफात बोल रहा है। होश में हो मौलवी, क्या भंग शंग पी के बोला था? तुझे पता भी है कि तूने क्या बोला है? अगर दूसरे मौलवियों को बता दिया तो तुझे कत्ल करने का फतवा वो हक समझ कर देंगे। क्या समझे? मौलवी साहब ने बहुत ही आजिज़ी से कहा, साईं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा और ना ही मेरा मकसद है कि अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करूं। वो तो मुझे ख्वाब में ऐसा आ रहा था, एक लड़की चुटिया मुंह में दबाए कुरान सर पर रखे थी। मैंने लोगों से पूछा कि क्या किसी का नाहक कत्ल हुआ है, क्योंकि ख्वाब की ताबीर यही बताती थी। और फिर किसी को शक की बुनियाद पर कत्ल करना और ऐनी शाहिदों के बगैर किसी को मुजरिम समझकर कत्ल करना तो अल्लाह साईं से दुश्मनी करना है। तुम अपने काम से काम रखो। गुनाह क्या किसी के सामने करती है काली? हमें नया इस्लाम ना सिखाओ। लोगों की गैरत को कौन सा मौलवी है जो ख़त्म करने की कोशिश करता है? ये क्या तू सुराग लगाने की कोशिश कर रहा है कि लड़की के साथ क्या हुआ था? लड़की हमारी थी, हम इसके मालिक हैं। हम गैरती कौम हैं, मुसलमान हैं और आज तक जो कुछ कर रहे हैं इससे सब मौलवी खुश हैं और हमारी मिसाल वो शहर के बेगैरत लोगों को देते हैं। बरसों हमारे बुजुर्गों ने गैरत का खून पिलाया है हमें। तुम ये अपने बेगैरती के एहसास वाले लेक्चर अपने पास ही रखो। सरदार जानता था कि गांव के सादा लोग इतने अरसे से कारोकारी जैसे रस्म अल्लाह का हुक्म समझकर निभा रहे थे, जिस पर हर शख्स ये सोचकर खामोश हो जाता कि इस रस्म की खिलाफ वर्जी करने पर साईं भी सजा देगा और अल्लाह भी। लेकिन इस मौलवी के लेक्चर से ऐसा ना हो, गांव के लोग हक और ना हक कत्ल में तमीज़ करने लग जाएं और फिर इसकी सरदारी तो गैरत के झूलों पर कैसे झूलेगी। चुनाचा इसने रब नवाज की तरफ देखते हुए कहा, रब नवाज, पुराना मौलवी कहाँ मर गया है? इसे बुला कर ला, इसे वापस भेज दो, वरना जिस तरह से ये बोल रहा है मुझे तो बेदीन लग रहा है। ऐसा न हो ये अपने घर बगैर सांसों के पहुंचे। हम मौलवियों का बहुत एहतराम करते हैं। इस उस्ताद जी का दिमाग थोड़ा हिल गया है, बहुत इज्जत के साथ इसे अपने घर छोड़ आ। ये कहकर सरदार उठ गया क्योंकि इसे दूसरे गांव जिरगे के लिए जाना था। साईं की लैंड क्रूजर तैयार खड़ी थी। कुछ ही देर में नहर के साथ बनी कच्ची सड़क पर साईं की गाड़ी धूल उड़ाती जा रही थी। डेरे पर बैठे तमाम लोग साईं को जाते हुए देख रहे थे। लोग कुछ परेशान थे क्योंकि पीनों के मरने के बाद बहुत ही अजीबो गरीब से वाक़ियात हो रहे थे और अब वो मौलवी साहब को भी ख्वाब में दिखने लगी थी। गांव के लोग मस्जिद के मौलवी साहब का बहुत एहतराम करते थे। मस्जिद में हर साल जो मौलवी साहब भी आते थे वो इनकी बातें गौर से सुनते। इनमें से ज़्यादातर औरतों को दुनिया की बर्बादी कहते और जन्नत से निकालने वाली मुजरिम कहते। सादा देहाती लोग यही समझते कि इन मौलवियों के पास अल्लाह का इल्म है, लिहाजा इनके कहे पर आंख बंद करके यकीन करते। जितने भी इमाम साहब आते वो यही कहते, अल्लाह ने कहा अगर सजदे का हुक्म होता तो बीवी शोहर को सजदा करती। यानी इतना बड़ा दर्जा मर्द का है, औरत महकूम है, खेती है टेढ़ी पसली से है, कम अक्ल है, इसे पर्दे में रखो और इस पर नजर रखो। मर्द गुनाह करे तो इसे कत्ल करने की बजाय इसकी बेटी, बहन या भतीजी
جرگے کے اصول کے مطابق کالک کے عوض یعنی جس شخص سے گناہ سرزد ہوا ہو اس کی جان بخشی کے بدلے میں دیا جاتا ہے، جبکہ عورت پر شک آنے پر بھی سنسار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ حقوق گنوائے جاتے اور آدمی 4 شادیاں کرے بھلے، لیکن عورت جس کھونٹی میں بند گئی وہاں سے مت ہلے۔ یہ باتیں وہ ہمیشہ سنتے، لیکن یہ عجیب مولوی تھا جو عورت کو شک کی بنیاد پر قتل کرنا ناحق کہہ رہا تھا۔ چنانچہ سردار کے ڈیرے سے نکلتے ہی چند بزرگ تو اٹھ کر چلے گئے اور چند بیٹھے رہے۔ رب نواز مولوی صاحب سے یہ کہہ کر میں ابھی آتا ہوں اور آپ کو آپ کے گاؤں چھوڑ کر آتا ہوں، اٹھ کھڑا ہوا، نہر میں نہانے چلا گیا۔ تو پینوں کے سسر نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھ کر مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب، کالی رمزو کے خواب میں بھی آتی ہے اور کہتی ہے میرا فیصلہ قرآن کرے گا۔ اب تو وہ قتل ہو گئی، اب کون سا فیصلہ قرآن کرے گا؟ مولوی صاحب جو پہلے ہی بہت غمزدہ سے نیچے سر کیے بیٹھے تھے، وہ بولے، کالی کہنا چاہتی ہے کہ اس کا انصاف قرآن کرے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہے قرآن کی روشنی میں، کیونکہ کاروکاری کو اللہ کا حکم اور زنا کرنے والوں کو اسلامی سزا کا درجہ دے کر اور ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں لکھا ہے عینی شاہدین کی صورت میں سنسار کرنے کا حکم ہے، نہ کہ شک کرنے پر کسی کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ تو قرآن کی آیاتوں کی خلاف ورزی ہے۔ مولوی صاحب آپ دیدہ ہو کر بولے، قرآن اللہ سائی کی وہ کتاب ہے جس میں احکامات بھی ہیں اور تجربات بھی۔ اللہ سائی ظلم کرنے والوں کو کس طرح عبرت ناک سزا دیتا ہے اور ناحق قتل کرنے والوں کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ جس طرح عدالت میں جج قانون کی کتاب پڑھ کر فیصلہ سناتا ہے، اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ کا فیصلہ سناتا ہے۔ میرے خواب کی تعبیر کے مطابق وہ لڑکی خود پر لگنے والے الزام اور ظلم کا بدلہ اللہ سے مانگ رہی ہے اور ہم سب کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ میرا انصاف اس قرآن کے مطابق میرا اللہ کرے گا، اور یقیناً آخرت میں تو سزا ہے ہی، لیکن اس دنیا میں ملنے والی سزا کا اشارہ ہے۔ جو اس ناحق قتل میں ملوث تھا اسے اپنے اللہ سائی سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے لمبی سی سانس لی۔ مولوی صاحب اپنی اس کیفیت پر حیران تھے۔ وہ اتنا علم ہونے کے باوجود کبھی اس طرح کھل کر کاروکاری پر بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب نہیں تو لیکن بہت سے مولوی حضرات ان کی بات کو بنا سمجھے انہیں لبرل کا لقب دے کر فتویٰ دے ڈالیں گے۔ پینوں کا سسر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے ساتھ فکر اور پچھتاوے کا احساس گناہ بن کر چھلکنے لگ گیا۔ اس کی سزا تو شروع ہو گئی تھی، اس کا بیٹا بالی اپنی بیوی کے غم میں نیم پاگل ہو گیا تھا۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی اوڑھنے کا، بس نہر کے کنارے بیٹھا باتیں کرتے رہتا تھا، کبھی ہنستا تو کبھی روتا۔ کاش میں اپنے بیٹے اور بہو کے لیے کچھ کر سکتا، یہ کہہ کر پینوں کا سسر آنکھیں پوچھتا گھر کی طرف چل پڑا، اور مولوی صاحب رب نواز کے ساتھ اپنے گاؤں کی جانب چل پڑے۔ سردار بہت پریشان تھا۔ اس دفعہ کے واقعے نے اسے بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رمضان کا مہینہ تو جیسے کیسے گزر گیا، رمضو عید پر بھی گھر نہیں آیا تھا، جانے کہاں در بدر گھوم رہا تھا۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے میں جاتا کہ شاید اسے سکون آ جائے اور پینوں اس کے خواب میں نہ آئے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ سردار نے کئی دفعہ اپنے بندوں کے ذریعے اسے دوسرے گاؤں سے بلوایا اور کئی دفعہ اس کے اپنے گھر والے اسے لے کر آئے، لیکن وہ پھر سے چلا جاتا۔ آج پھر سردار نے کچھ لوگوں کو اس کو پکڑ کر لانے کا کہا۔ سردار خود بہت پریشان تھا، گاؤں کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اوپر سے جو مولوی آیا تھا اس نے بھی اپنا خواب لوگوں کو بتایا تھا۔ پھر پینوں کے قتل والے دن عجیب سی چیخیں بھی لوگ نہیں بھول رہے تھے۔ جب سے پینوں کا قتل ہوا تھا اس کے بعد سے شام کے وقت آسمان کا لال سرخ ہونا بھی ناحق قتل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ عموماً کسی کے ناحق قتل ہونے پر صرف 1 یا 2 دن ہی آسمان سرخ ہوتا اور لوگ سمجھ جاتے کہ کسی کا ناحق قتل ہوا ہے، لیکن اس دفعہ تو آسمان پر سرخی جیسے پک گئی ہو۔
عجیب سی خاموشی تھی فضا میں، جسے نہ بچوں کا پانی میں چھپک چھپک کر شور توڑ پایا، نہ کھیتوں میں چلتے ٹریکٹر کی آواز، نہ کنویں سے نکلتے پانی، اور نہ ہی عورتوں کے چکی پیسنے کی آواز اس خاموشی کو توڑ پائیں۔ رمزو کو اس کا بھتیجا ڈھونڈ کر لے آیا تھا۔ اس کی بری حالت، پگ تو نہ جانے کہاں تھی، کپڑے کئی دن کے میلے اجڑے ہوئے تھے، جانے کب سے نہایا بھی نہیں تھا، آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی عرصے سے سویا بھی نہیں، چہرے پر تھکاوٹ بتا رہی تھی کہ سکون سے بیٹھا بھی نہیں، سر کی نسیں درد سے ابھر رہی تھی۔ سردار کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ سردار نے رمزو کی طرف دیکھ کر بہت پیار سے کہا، اوئے یار تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو میرا دایاں بازو تھا، یہ کیا حشر بنا لیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو نے تو اتنے قتل کیے ہیں، اس پینو کے قتل پر تیرا یہ حال کیوں؟ رمضان نے روتے ہوئے کہا، سردار میں تو اب بھی 100 قتل اور کر سکتا ہوں، لیکن یہ شور میرے کانوں کو نہیں چھوڑ رہا، سو نہیں سکتا ہوں، سونے کی کوشش کرتا ہوں تو کالی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ماما میرا فیصلہ قرآن کرے سی، سکون نہیں لینے دیتی سائیں، وہ مجھے لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہے، کسی کو نظر نہیں آتی لیکن مجھے نظر آتی ہے، میں اسے ڈرتا نہیں ہوں لیکن وہ بہت شور کرتی ہے، میرے کانوں کو سکون نہیں کرنے دیتی، ایک دفعہ مجھے نیند آ جائے بس دعا کریں۔ سردار نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، تم نے دم کروایا ہے کیا؟ جی سائیں بہت دم کروایا ہے، مزاروں پر بھی کیا ہوں، تعویذ بھی لیے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا، ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رمزو چارپائی سے اتر زمین پر بیٹھ گیا اور سر کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، دیکھو سائیں وڈا، پھر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے اپنا سر ٹانگوں میں ڈالتے ہوئے خود کو چھپانے کی کوشش کی، جیسے آسمان اس کے سر پر گر جائے گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سردار کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر پینو کی ماں اکثر مسجد کے دروازے پر آ کر زور زور سے چیختی اور کہتی، سائیں میری دھی کا فیصلہ کر، اللہ سائیں میری دھی کا فیصلہ کر، قرآن میری دھی کا فیصلہ کرا، اور پھر وہی پرانے نوحوں میں چند نئے نوحوں کا اضافہ کرتی۔ گاؤں کے لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو جاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور گلہ کرتے، یا اللہ ہمارا مالک تو ہے، تو ہمیں سرداروں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کچھ عورتیں پینو کی ماں سے کہتی، ادھی تمہاری دھی تو قتل ہو گئی، اب تم اس کا فیصلہ کس چیز کا کرو گی؟ پینو کی ماں کہتی، میری بیٹی کے نام کے ساتھ کالی نہ لگائیں، وہ معصوم تھی، اس کو ناحق قتل کرنے والوں کو اللہ سے جب تک سزا نہیں دے گا میں اسی طرح اس مسجد کے سامنے احتجاج کرتی رہوں گی۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ کالی کو سزا دو، تو میں کہتی ہوں میری بیٹی کالی نہیں تھی، اس کو کالی کرنے والوں کی سزا کا بھی لکھا ہوگا۔ کہتے ہیں قرآن سچا ہے تو میری بیٹی بھی سچی تھی نا، تو سچا قرآن میری بیٹی کو سچا دکھائے نا۔ ظالموں نے میری بیٹی کے ٹکڑے کیے، ہائے اللہ سائیں ان کے ہاتھوں کے ٹکڑے کرے، ہائے ان ظالموں کے دل بھیک نہ کاپے جنہوں نے میری لاڈلی دھی کے ٹکڑے کر کے دل کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں انصاف مانگتی ہوں اللہ سائیں سے، میرے دل کو سکون تب آئے گا جب ان کے دل پھٹیں گے۔ یوں تو وقت بڑا مرہم ہوتا ہے، لیکن پینو کی ماں کا دکھ اس کے کلیجے پر لگنے والے دکھ کی شدت کو نہ کم کر پایا اور نہ اس کو صبر آیا۔ یوں تو گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے، لیکن چند دن سے گاؤں میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، جو پہلے تو ہلکی ہلکی تھی لیکن اب کافی پھیل گئی تھی۔ عجیب بات تھی، بدبو کہاں سے آ رہی تھی اس کی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی۔ بو اس قدر تھی کہ لوگوں کو اپنے ناک پر کپڑا باندھنا پڑ رہا تھا۔ گاؤں میں مختلف باتیں ہو رہی تھی، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس عذاب کے بارے میں مولوی صاحب نے بتایا تھا، یہ وہی عذاب ہے شاید، پینو کے ناحق قتل کا عذاب، لیکن گاؤں والوں کا کیا قصور تھا یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بدبو نے گاؤں والوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ اس بدبو کی شدت میں اضافے نے سب کو ہی تقریباً سر درد میں مبتلا کر دیا تھا۔ عجیب سی سڑی ہوئی بدبو تھی، ایسی گندی بدبو تھی کہ ہر بندہ استغفار کر رہا تھا۔ کتے اس طرح بھونک رہے تھے جیسے وہ بھی اس بدبو سے تنگ ہوں۔